अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि औरत के चेहरे पर बाल क्यों हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज होम्योपैथी तरीका इलाज के मुताबिक कैसे किया जाता है। असल में खूबसूरती औरत का हक है। औरत गरीब होगी लेकिन वो खूबसूरत होना बहुत पसंद करती है। अगर औरत के चेहरे पर बाल हों तो उसकी खूबसूरती मान पड़ जाती है और इसकी वजह से फिर वो बेशुमार नफ्सियाती मसाइल और एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। सबसे पहले कि औरतों के चेहरे पर बाल क्यों पैदा होते हैं। असल में ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से औरत के अंदरूनी निज़ाम में हार्मोन जो है उनका बैलेंस नहीं रहता। मेल हार्मोन उसमें ज़्यादा हो जाते हैं और जो कि उसके चेहरे पर बाल पैदा करते हैं। अगर इसकी वजूहात पे बात की जाए तो सबसे पहली वजह खाना पीना, मेकअप और दूसरी स्टेरॉयड क्रीमें वगैरह है। मेरी प्रैक्टिस में अक्सर मैंने देखा है कि जिन औरतों को मेंसेस का मसला होता है उनके जब डाइट के मुताबिक मैं पूछता हूँ तो वो पिज़्ज़ा, शवारमा, बेकरी आइटम और इस तरीके के फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा शायदा होती हैं, बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हैं। और जब मैंने उनकी वो डाइट नॉर्मल की और साथ थोड़ी सी होम्योपैथी दवाई की तो उसी मंथ उसके मेंसेस बिल्कुल ठीक ठाक आना शुरू हो गए। टाइम के मुताबिक बगैर दर्द के और प्रॉपर मेंसेस आना शुरू हो गए। और दूसरे नंबर के ऊपर जिन लड़कियों के चेहरे के ऊपर बाल होते हैं वो अपने आप को खूबसूरत करने के लिए, रंग को गोरा करने के लिए, पिंपल्स ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स वाली ट्यूबें, क्रीमें वो लगाती हैं। उनकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो औरतें 4 क्रीमें मिक्स करके वो लगाती हैं और अक्सर देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम एक जनरल बात करें तो ओलियम जैक बहुत मशहूर दवा है होम्योपैथी में, लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि बहुत जगह पे इस्तेमाल की लेकिन हमें उसका कतई रिज़ल्ट नहीं मिला। दोस्तों बात यह है कि अगर आप बीमारी के नाम पर कोई दवा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हो सकता है आप 5-10% मरीज़ों में कामयाब हो जाएं, लेकिन अक्सर में आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वॉल्यूम जैक बहुत अच्छी दवा है लेकिन हर पेशेंट के लिए या हर पेशेंट की दवा वॉल्यूम जैक नहीं है। इसी तरीके से थूजा है, सीपिया है, ये भी अपनी अपनी अलामात के मुताबिक जो सीपिया का मरीज़ है वो सीपिया से ठीक होगा, जो थूजा का मरीज़ है वो थूजा से ठीक होगा और जो ओलियम जैकुरस का मरीज़ है वो ओलियम जैक से ठीक होगा। लेकिन अगर आप सीपिया के मरीज़ को थूजा देंगे तो आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। सबसे पहले मरीज़ की खुराक वो बेहतर करें, उसके बाद अगर वो मेडिकेटेड क्रीमें इस्तेमाल करती है
وہ بند کروا دیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ بیماری کے نام پر دعائیں نہ دیں، بلکہ مریض کی جنرل علامات اور مینٹل کنڈیشن کے اوپر دعا سلیکٹ کریں گے تو پھر اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر ہم ہارمون ڈسٹربنس ہی کی بات کرتے ہیں تو پیٹیوٹری گلینڈ ایک ایسی گلینڈ ہوتی ہے جو کہ ایک ماسٹر گلینڈ ہے۔ یہ تمام ہارمون کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس کی یہ ہارمون کا اخراج کرتی ہے، اور مختلف جو ہمارے اینڈوکرائن گلینڈز ہیں ان پہ وہ ہارمون اثر کرتے ہیں، اور پھر وہ ضرورت کے مطابق اپنی رطوبات کا اخراج کرتے ہیں، جس میں جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ میل اور فیمیل میں بلوغت کے کچھ نمایاں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کچھ ڈاکٹر حضرات اگر چونکہ یہ ہارمونل پرابلم ہے پیٹیوٹری گلینڈ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ ڈاکٹر تھائرائڈ گلینڈ یعنی کہ وہ ٹینسی میں دیتے ہیں، اور کچھ ATCH یعنی کہ ایڈرینو کارٹیکوٹروفک ہارمون اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے تیر تکے ہیں۔ ہومیوپیتھی مرض میں کوئی بھی کسی بھی مرض کے لیے کوئی بھی دعا آ سکتی ہے، کیونکہ ہم نے انسان کا علاج کرنا ہے، ہم نے بیمار کا علاج کرنا ہے، بیماری کا علاج نہیں کرنا۔ ہم سمٹم، پیتھولوجیکل سمٹم، فزیولوجیکل سمٹم یا بعض دفعہ مینٹل سمٹم کی طرف بھاگتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف 5 سے 10% ایسے مریض ہوں گے کہ اگر آپ ان کا پیتھولوجیکل ٹریٹمنٹ کریں یا سمٹم کے حساب سے یعنی کہ اس کی بیماری کے حساب سے اس کا علاج کریں تو وہ ٹھیک ہوں گے، ورنہ اکثر نہیں ٹھیک ہوں گے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو ہولسٹک ہومیوپیتھی طریقہ علاج، ہولسٹک کا مطلب ہے کہ تمام تر علامات چاہے وہ جسمانی ہوں، دماغی ہوں، ایموشنل ہوں، یا اس کے بیہیویئر میں تبدیلی ہو، یعنی کہ ہم نے مریض کی ایک شخصیت نوٹ کرنی ہے میڈیکل کے حوالے سے کہ بیماری سے پہلے اور بیماری کے بعد اس کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ کیس ٹیکنگ ہماری اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب مریض ٹیلی فون پہ ہم سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے، تو ہم اس کا لہجہ کہ وہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے، اس کے لہجے میں عاجزی ہے، اس کے لہجے میں تکبر ہے، اس کے لہجے میں شرمیلا پن ہے، یا وہ بولڈ لہجے میں بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب مریض ہمارے کلینک پر تشریف لاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا مریض آ کر فرینکلی ہم سے گفتگو کرتا ہے، مریض کو ہم سے بات کرتے ہوئے جھجک میں فیل ہوتی ہے، مریض عاجزی سے بات کرتا ہے، یا مریض اپنے آپ کو کوئی بہت توپ چیز سمجھتا ہے اور ایک مزاح کے انداز میں کہ ہم ڈاکٹر کو چیک کریں کہ ڈاکٹر کتنے پانی میں ہے، اس لحاظ سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کا بیٹھنے کا انداز اور اس کا لب و لہجہ یہ 50-60% تک آپ کو اس کی شخصیت کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر کارسینوسن کا پیشنٹ ہوگا تو وہ آپ سے بہت پیار کے ساتھ
بہت خلوص کے ساتھ، عزت کے ساتھ پیش آئے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اپنی بیماری کے متعلق کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ پھر جب آپ اس سے گفتگو کریں گے اس کی بیماری کے متعلق، اس کی بیماری کی وجہ سے معاشرتی یا معاشی کوئی بھی پریشانی ہو اس کے متعلق، اس کے ریلیشن شپ، فیملی ریلیشن شپ کے متعلق، دوستوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے متعلق آپ جب بات کریں گے تو دعا کی ایموشنل سمٹم اور مینٹل سمٹم، بیہیویئر اس کا وہ واضح ہوتا جائے گا۔ جیسے پلاٹینا کا مریض ہوگا تو وہ بہت مغرور تکبر میں آ کر ڈاکٹر صاحب دوائی تو میں لے لیتا ہوں، لیکن آپ کا کلینک اس قابل نہیں کہ یہاں سے علاج کروایا جائے۔ اگر نکسمیکا کا پیشنٹ ہوگا تو وہ آپ سے بہت ہی اچھے انداز میں، لیکن ایک ایک چیز جو آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا۔ اگر یہی مریض برائٹا کار کا ہوگا تو آپ سوال کریں گے تو وہ ایک دم چونک جائے گا اور پھر آہستہ سے جواب دے گا، یعنی کہ جیسے اسے سوال کا جواب دینے میں، سوال کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہے۔ یہی رویے آپ کو دعا تک پہنچاتے ہیں، اور یہی رویے اگر آپ اسے پک کرتے ہیں تو یہ آپ کو دعا تک پہنچانے کے علاوہ مریض کی شفا کا ضامن بنتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی بیماری، چہرے کے حوالے سے اگر بالوں کی بات کی جائے تو یہ نکسمیکا سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، یہ ٹیوبرکلوسس سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، یہ پیچوٹری گلینڈ سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، یہ اولیم جیکورس سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، یہ تھوجا سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی دعا سامنے آ سکتی ہے جو آج تک آپ نے استعمال نہیں کی۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ بیماری کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ جب آپ بیماری کے پیچھے بھاگیں گے آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا تو پھر آپ دوسرے ڈاکٹر سے ملیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس دوائی دا فلانی بیماری کدی تمہیں رزلٹ ملے ہیں؟ بھئی اسے ملا ہوگا، لیکن اس نے ویسے استعمال نہیں کی جیسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہو۔ اس نے مریض کا ایک رویہ دیکھا، اس نے مریض کی فزیکل علامات دیکھی، سمٹم دیکھی، اس نے ایموشنل سمٹم دیکھی، اور پھر جا کر اس نے دوائی فائنل کی اور اسے دوا دے دی۔ پلساٹیلا سے بھی یہ کیس ٹھیک ہو سکتے ہیں، کلکیریا کار سے بھی یہ کیس ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مزاج اگر کلکیریا کار ہے تو وہ سست الوجود ہوگا، موٹاپے کا شکار ہوگا، سردی زیادہ لگتی ہوگی، وہ فزیکل کام کم کرے گا، اور یہ ایک جگہ پہ بیٹھنا پسند کرے گا، میٹھا پسند کرے گا، انڈوں کی خواہش ہوگی۔ اگر پلساٹیلا کا مریض ہوگا وہ آپ سے بہت پیار میں بات کرے گا، آپ کا دل جیتنے کے لیے آپ سے اس انداز میں بات کرے گا جیسے وہ آپ کا دل جیتنے آیا ہے، تاکہ ڈاکٹر اس سے ہمدردی کرے۔ اگر نکسمیکا کا مریض ہے تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ دبدبا رکھے گا، آپ سے بات اچھے انداز میں کرے گا، لیکن پھر بھی آپ پہ ڈومینیٹ رہنے کی کوشش کرے گا۔ کارسینوسن کا مریض ہوگا تو وہ بہت ہی بھولے انداز میں، بہت ہی صاف ستھرے انداز میں وہ آپ سے بات کرے گا، یعنی کہ آپ نے جو بھی اسے کہہ دیا اس نے مان لیا۔
دوستوں امید ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت رکھتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔